अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, बलूचिस्तान के वाक़यात के बाद हमने देखा कि वफाकी हुकूमत ने कई अहम मुशावरती इजलास भी किए। IG बलूचिस्तान की तब्दीली हुई और वज़ीर आज़म का वाज़ेह तौर पर यह बयान भी सामने आया कि दहशत गर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज सेनेट इजलास के दौरान ये वाज़ेह तौर पर कहा कि उन्हें इल्म है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों का, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये वाक़यात जो SCO कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में, उसमें रुकावटें डालने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब हमने देखा कि कल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह कहा कि इमरान खान का मामला जो ख़ास तौर पर मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक है, अगर वो मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा तो उसका फ़ैसला और ये मामला पंजाब हुकूमत की तरफ जाएगा और पंजाब हुकूमत ही इस हवाले से फ़ैसला करेगी। आज हमने देखा कि असम्बली के अंदर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI के ऊपर तनकीद भी की और कहा कि बानी PTI इमरान खान को NRO नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ PTI आज भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। PTI पहले भी ये कहती रही है कि हुकूमत मुज़ाकरात की दावत एक तरफ दे रही है और दूसरी तरफ उनके लोगों के ऊपर जो है वो तनकीद भी की जा रही है और जो मुख्तलिफ बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अब जो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं और जो सियासी सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। हाल ही में आपने देखा कि जो बलूचिस्तान के वाक़यात हुए उसके बाद सियासी सूरत हाल अगर आप देखें, आप ओवरऑल किस तरह देख रहे हैं? क्या नुकात हैं जो आप समझते हैं कि हुकूमत को जिन पर फोकस करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही, इसी वजह से वो अमन से मुतल्लिक सूरत हाल हो या फिर सियासी सूरत हाल हो, ये उन वजूहात की वजह से ये चीज़ें जन्म ले रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच नादिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। जी, ये बड़ी जो इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है मुल्क में, जो वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, और ख़ास कर ये बलूचिस्तान के वाक़यात जो हुए हैं वो इंतहाई कंडेमनेबल हैं और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं ये, और जिस पे जितना कंडेम किया जाए उसको कम है। एक्चुअल मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन है, इसमें एक बहुत बड़ा जो मैं समझता हूँ ये कॉम्प्लेक्स जो हुई है वो सिचुएशन इसलिए हुई है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से जाहिर है कि सियासी केसेस जब अदालतों में चले गए तो अदालतें भी उसमें ड्रैग इन हो गई और एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। और साथ में आपकी इकोनॉमिकल क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा है जो कि मज़ीद उसमें प्रेशर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो एंटी स्टेट एलिमेंट होता है उसको एक स्पेस मिलती है, एक जगह मिलती है, और वो जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करना शुरू कर देते हैं। इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जाहिर है कि इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो एक हमारी अफवाज का जो एक इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का जो पूरा एक मैकेनिज्म है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पॉलिटिकल साइड पे आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इसको ये शो करना चाहिए। देखें स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नजर आए। अच्छा, गवर्नमेंट स्टेबल कैसे नजर आएगी? गवर्नमेंट ऐसे नजर आएगी कि गवर्नमेंट की जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके अंदर जो कोहेसिव बॉन्ड है वो उसमें कोई वो इंटैक्ट सॉलिडली इंटैक्ट नजर आए कि मुल्की मसाइल हल करना चाहते हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नजर आए, कोई कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नजर आए, कोई कुछ करते हुए नजर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने सियासी इस्तेकाम की बात की, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हुकूमत के ऊपर जो कारकर्दगी है हुकूमत की, वो फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें हों, उन पर भी सवालात उठ रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है वो सबसे बड़ा मसला है। बिजली के बिलों का मामला आपके नॉलेज में होगा, और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने फैसला भी किया रिलीफ देने के हवाले से। हमने देखा कि हाल ही में IPPs का इशू बड़ा उठा, गौहर एजाज साहब ने मामले को उठाया, वो रिपोर्ट भी हुआ, लेकिन अब उस मामले पे खामोशी हो गई। ये IPPs का इशू आपकी नजर में क्या है? देखिए, ये तो अभी जब मामला खुला है और अवाम के सामने इसके हकायक आए हैं तो ये बहुत सीरियस इशू है।
اور اس پہ جتنا گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو نظر آنا چاہیے آئی تھنک وہ نہیں نظر آ رہی. اس لیے جو بے چینی ہے عوام میں بھی بے چینی ہے, ہماری بزنسز کے اوپر جو پریشر ہے, ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر, تاجروں کے اوپر جو پریشر ہے, عام آدمی پہ جو پریشر ہے, وہ ایک بے چینی کا سبب بن رہا ہے. اور جس پہ حکومت جو ہے وہ پرو ایکٹیولی جس طرح اس کو پریزنٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ بے چینی کا سبب, اس کو بالکل حل ہونا چاہیے. پنجاب حکومت نے کیا, چلے شارٹ ٹرم ریلیف دے دیا انہوں نے, لیکن الٹیمیٹلی پرابلم تو وہی ہے. یہ کاز کر رہا ہے سرکولر ڈیٹ, آپ کے قرضے بڑھ رہے ہیں, آپ کی پورا جو سسٹم ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے, اس کے اندر آپ کے فائنینسز ڈرین ہو رہے ہیں, اور بجلی مہنگی بھی ہو رہی ہے. اور یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اور حکومت کو کرنا چاہیے اور پرو ایکٹیولی نظر آنا چاہیے اس کو حل کرتے ہوئے. تو ہی پرسیپشن آف اسٹیبلٹی نظر آئے گا. اگر گورنمنٹ گورننس کرتی ہوئی نظر آئے, اس کی ویزیبلٹی ہو, تو پھر دیکھیں اپوزیشن تو ہر سسٹم میں ہوتی ہے, پارلیمانی سسٹم ہے اس میں پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے, آگے بھی ہوگی. تو یہ کہہ دینا کہ کیونکہ اپوزیشن ہے اور وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے, وہ ایک کمپوننٹ ہے. دوسرا کمپوننٹ جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ گورنمنٹ اٹ سیلف ہے اور اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں. اب اگر آپ کولیشن پارٹنرز کی اسٹیبلٹی دیکھ لیں تو ان جماعتوں میں بھی فالٹ لائنز ہمیں نظر آتی ہیں, ان میں بھی ایک ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی نظر آتا ہے. پھر ان کی جو بانڈنگ ہے اس میں ایلیمنٹ آف انسٹیبلٹی نظر آتا ہے. ملکی حالات پہ سنجیدگی جو تمام کولیشن پارٹنرز کی طرف سے ریفلیکٹ ہونی چاہیے, آئی تھنک وہ بھی ایبسینٹ ہے. تو اس لیے عوام میں, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم جو سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی یہ کہتی رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا, اور یہی موقف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا بھی رہا ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سیاسی قیدی ہے, اور پی ٹی آئی کا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا, یا اس حوالے سے آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو یہ ایک اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ ابھی جو لیگل ایشوز ہیں پی ٹی آئی کے, یا جو ایشو پرٹین کرتے ہیں ان کی جو اریسٹ ہیں یا مختلف چیزوں کے اوپر, اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے 9 مئی کا, جو کہ اگین دیٹ از اگین اے کنڈیمنیبل انسیڈنٹ. تو اس کو الگ تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور پولیٹیکل, کیونکہ اب ان کے پارلیمنٹیرین موجود ہیں اسمبلی میں اور اپوزیشن کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں, اس کو پارلیمانی سسٹم کے نظریے کے تحت دیکھنا چاہیے. تو دونوں چیزوں کو اگر آپ مکس کریں گے تو کمپلیکس ہوگی سچویشن. تو سیپریٹلی ڈیل کرنا چاہیے, اس کو کورس آف لا جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کرے, اور اس کو پولیٹیکل پروسیس ڈٹرمنٹ کرے کہ اس پورے معاملے کو اسٹیبلٹی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. لیکن اب ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں پاکستان کے اندر ایک نئی جماعت بنی, شاہد خاقان عباسی صاحب کی. آپ نے دیکھا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہوئے اور اب ایک نئی جماعت جو ہے انہوں نے بنائی. آپ سے متعلق بھی خبریں یہ ہیں کہ اب نئی جماعت بنانے کا آپ نے اعلان کر رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک نیا نیریٹو بنانا کتنا آسان ہوگا, اور جو آپ جماعت بنائیں گے آپ کے نزدیک کون سے اہم اور نئے چہرے جو ہیں وہ آپ کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں نادر, کیونکہ ایکسٹریم ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, ڈیلیورنس کا فقدان ہے, گورننس ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس پورے ڈس اپوائنٹمنٹ نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے, اور لوگوں کو اعتماد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے, جس کے نتائج آپ نے حالیہ الیکشن بھی دیکھے. اب ایسی صورتحال میں جو سب سے ورس اس کا کانسیکوینس ہے وہ ہے امید کا ختم ہونا. لوگوں کے اندر امید, ہوپ جو ہے وہ اگر ختم ہوتی چلی جائے گی تو وہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. لہٰذا ایسی اس اسپیس میں اگر کچھ لوگ مل کے کچھ کرنے کے لیے, پاکستان کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے آپس میں جمع ہوتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے تھرو, چاہے پولیٹیکل جماعت بنا کے, یا ایک اسٹرانگ انفلوئنس کرنے والا گروپ بنا کے جو کہ ٹیکنیکل اور اچھے لوگوں کے ساتھ
پہ مشتمل ہو. تو آئی تھنک یہ ایک وہ طریقہ پرووائڈ کرتا ہے جس سے لوگوں کی ہوپ ریکنڈل لیکن کی جا ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بیانات دیے تھے کہ آپ جلد وطن واپس آ رہے ہیں، پاکستان واپس آئیں گے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حتمی تاریخ کون سی ہوگی، اور دوسرا آپ پاکستان کے کچھ جو سیاسی رہنما ہیں کیا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آنے کے بعد آپ آگے اسٹریٹجی اپنی بنا سکیں؟ نہیں جی، میں بہت ایکسٹینسو رابطوں میں ہوں اور ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ڈے نائٹ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور میں مختلف ٹیمز کریٹ کر رہا ہوں جو کہ ہو بھی رہی ہیں، اور بہت اچھے لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اور بے لوس وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ان حالات میں کنٹریبیوٹ کریں. تو ہم ان کو اس پروسیس میں ہیں اور ہمارا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز ہم لانچ کر دیتے اور اس کے بعد کام شروع کرتے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا ماڈل کو ریورس کیا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت ساری ٹیمز اور ان کی مشاورت اور گراؤنڈ پہ اس کا افیکٹ کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا ہم کریٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں میں ہم مصروف ہیں اور ڈے نائٹ مصروف ہیں. اور میری یہاں بھی بے پناہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پاکستان میں رابطے ہو رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ جڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپروپریٹ ٹائم پہ ہم اس کو پراپر ایک فارمیٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے شروع میں ہم نے سیاسی استحکام کے حوالے سے باتیں کی، تو اب ہم اگر کراچی کو، آپ سے بہتر تو شاید کوئی نہ جانتا ہو، آپ بہتر جانتے ہیں کراچی کو، اس وقت ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں، لیکن اگر صوبے کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے خلاف بیانات دیتی رہی ہے. پھر پیپلز پارٹی یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ جو اب صورتحال ہے اس کے مطابق ایم کیو ایم کا ہولڈ کراچی پر نہیں رہا. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو پولیٹیکل بیانات ہیں وہ تو ایک الگ چیز، جو اس میں سیریس ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پارٹیاں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کتنی کریڈیبل انداز میں کنیکٹ کر رہی ہیں اور عوام ان کے ساتھ کتنی امید وابستہ کر رہی ہے. یہ ہے گیج، بیسک گیج یہ ہے. اب ہولڈ ہونا کسی پارٹی کا نہیں ہونا وہ براہ راست پروپورشنیٹ ہے اس کی عوام سے کنیکٹیوٹی اور اس کی امیدوں سے. تو جو آپ نے کراچی کا ذکر کیا، تو جنرلی جو ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بہت ایکسٹریم ہے، اور جس سے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جو بانڈ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا پبلک کے ساتھ وہ بہت ویک ہے، اور اس کی ویکنس کی مینیفیسٹیشن بھی ہم نے دیکھی. جو نتائج الیکشنز میں آئے ہیں، اب وہ تو بہرحال اس میں جا رہے ہیں لیگل کورس میں، تو وہ نتائج خود ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے کیا فیصلے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں. لیکن فیکٹ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کراچی کے اندر جو ایک مسئلہ ابھی چل رہا ہے وہ گورنر کی تبدیلی کا بھی چل رہا ہے. آپ کامران ٹیسوری صاحب کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل ظاہر معاہدہ ہے جس میں سننے میں آتا ہے کہ اس میں جو پریفریبل اور پریفرنس جو دی جاتی تھی، جو پورا ایک سیٹ اپ ہوا تھا ان الیکشنز کے بعد جو کولیشن گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، اس کے معاہدے کے تحت جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ وہ نون کی پریفرنس ہے، اور وہ کنسلٹیشن بہرحال تمام ہی کولیشن پارٹنر سے کریں گے جو پرٹیننٹ ہیں سندھ میں. تو یہ اسٹیٹس ہے اور یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ وہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا حق ہے، وہ جب کرنا چاہیں، ان کا اخلاقی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا. نہیں، لیکن سر وہ فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فاروق ستار صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ بہترین گورنر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہی سوٹ کرتے ہیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو نیا گورنر ہوگا، آپ نے ذکر تو کیا ایک معاہدے کا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں ان کا بھی کوئی عمل دخل ہوگا، ان کی مشاورت بھی ہوگی یا ہوتی رہی ہے ماضی میں؟
اور دیکھیے ظاہر ہے کہ پوزیشن ایسی ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی ہے تو اس میں ان پٹ ضرور ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، تو مشاورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل جو ایگریمنٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ اگر یہ ہے کہ نون کی پریفرنس ہے اور اس پوائنٹ ان ٹائم پہ سب نے ایگری کیا تھا اور ایک کولیشن پارٹنر بنے تھے، تو پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جو اب یہ تو نون کے اوپر منحصر ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپنا استحقاق دے دیتی ہے کسی اور پارٹی کو، تو وہ اس پہ منحصر ہے، لیکن ایز پر دی ایگریمنٹ جو باتیں پتہ لگتی ہیں اس کے حساب سے پریفرنس تو یہ نون کی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مسلم لیگ نون اور جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، آج ہم نے دیکھا کہ اسمبلی کے اندر بھی جو تقاریر کی گئیں اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی کے اندر اور سینیٹ کے اندر تقاریر ہوئی، پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی صورتحال ہے، جو بھی اس وقت منظر ہمارے سامنے ہے، خاص طور پر جو وفاقی حکومت نے فیصلے بھی کیے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بلوچستان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور وہیں پر جو سیاسی استحکام ہے اس حوالے سے بھی ہمیں بیانات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس بلوچستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آئی جی کی تبدیلی ہوئی، مزید کون سے اہم فیصلے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت نے تو پہلے ہی عزم استحکام کی بات کی، جو کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا وہ ایک میجر اس کا وہ پورشن ہے۔ تو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے، جو سوشل کوہیژن کی ضرورت ہے، جو اکنامک آپ نے وہاں ایک اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کو ریوائیو کرنا ہے وہاں، تو یہ سارے وہ سافٹ میجرز ہیں جو حکومت اب اس کو بڑی تیزی کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلے گی، اور جب تک وہاں معاشی صورتحال اور جو سوشل انٹیگریشن ہے اس کی طرف ہم کام نہیں کرتے تو میرے خیال سے نتائج جو ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ تو بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہر اینگل سے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان پہلوؤں پہ کام جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی، جیسے آپ نے کہا بھی، تو ضروری ہے اس طرف بھی پہل کرنی چاہیے، حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف باتیں ہوئی ماضی میں؟ یہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے گورنمنٹ نے تو کبھی بھی ایسا انکار نہیں کیا بات چیت سے، بلکہ پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا کہ ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ تو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ وہ گورنمنٹ سے بات نہیں کرے گی، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تو یہاں تو ایک ہمیشہ اگر پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی ہے، تو رکاوٹ بھی انہی کی طرف سے ہے۔ بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں ایک یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور مولانا صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ان سے پریزیڈنٹ صاحب بھی ملے، ان سے پرائم منسٹر صاحب بھی ملے، تو یہ نارمل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ملتی ہے، بیٹھتی ہے۔ جو اس میں ایب نارمیلٹی ہے وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے ہے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں۔ جی نہیں، لیکن رانا صاحب آپ اب تحریک انصاف، جس کو آپ مذاکرات کی دعوت دے رہے تھے، فلور آف دا ہاؤس، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بات کی، لیکن اب تو آپ اسی جماعت پر پابندی لگانے کا اعلان آپ نے کر رکھا ہے۔ نہیں، دیکھیں، وہ پابندی ابھی لگی تو نہیں ہے نا، اور اس کی وجوہات ہیں پابندی کے اعلان کی، چاہے وہ سائفر سے کھیلنا ہو، 9 مئی کے واقعات ہوں یا دیگر اور معاملات ہوں، لیکن اس کے اوپر تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ جب تک کولیشن پارٹنرز کی کنسنٹ نہیں آئے گی تو وہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور ابھی اس چیز میں کوئی ایسی کوئی پیش رفت بھی نہیں ہے، تو یہ تو قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اگر کوئی جماعت قانون توڑتی ہے یا اس کا کوئی ممبر قانون توڑتا ہے تو قانون تو کارروائی کرے گا نا، لیکن اس سے بالا تر جو فلور آف دا ہاؤس ہے، جو ادھر وہاں بات چیت ہونی چاہیے، کمیٹیز میں بات چیت ہونی چاہیے، ملکی معیشت ہو یا ملکی ایجنڈا، ملکی مفاد کے جو ایجنڈاز ہیں اس پہ تو اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھنا چاہیے۔
جو کہ نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ہاں نہیں، لیکن آج جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ قومی اسمبلی میں آج بھی احسن اقبال صاحب نے یہ بات کی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو این آر او نہیں ملے گا، اور انہوں نے تنقید بھی کی پی ٹی آئی کے اوپر. یہ جو این آر او کی آپ بات کر رہے ہیں، جو مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے، کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ کوئی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک سیاسی بیان ہے کہ این آر او نہیں ملے گا؟ نہیں دیکھیں، جب پی ٹی آئی کے بانی یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی حکومت سے بات نہیں کروں گا، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے وہ کیا بات کریں گے؟ وہ اپنی معافی تلافی کی بات کریں گے نا. تو جب وہ اور آئینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ کوئی وہ بیک ڈور چینل ڈھونڈنے کے چکر میں ہے، تو بیک ڈور چینل تو این آر او ہوتا ہے. تو یہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان سے بات چیت کریں. آپ جو جمہوریت کے آپ علمبردار بنتے ہیں، جمہوری روایات کو آپ سکھانا چاہتے ہیں پوری قوم کو. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تو پریڈیٹر آف پریس فریڈم کا ایوارڈ ملا خان صاحب کو. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ اپوزیشن پہ جعلی کیسز ہیروئن کے ڈالتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے آپ بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور ان سے بات چیت کریں. تو جب آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہی بات آتی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے این آر او لینا چاہتے ہیں، جو کہ آئینی نہیں ہے. لیکن رانا صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جلسہ ملتوی کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں، اس حوالے سے بھی بڑی تنقید ہوئی. آپ کے حوالے سے کہا گیا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کہ مسلم لیگ نون ایک طرف پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر رہی ہے تو دوسری جانب سہولت بھی فراہم کر رہی ہے کہ آپ جا کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اس حوالے سے کوئی سہولت فراہم کی تھی؟ دیکھیں، یہ تو حکومت نے تو جلسہ جو منسوخ کیا تو اس پہ جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن کی وجوہات لکھی گئیں، اور خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جلسہ سیکیورٹی سچویشن کی وجوہات سے منسوخ کیا. تو یہاں تو جو ہے وہ یعنی کہ تو دونوں کی باتیں مل رہی ہیں. تو بات یہ کہ خان صاحب اگر اتنا ہی وہ بات چیت سنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ یہ بھی ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ معافی مانگیں 9 مئی کے حوالے سے تاکہ ملک آگے بڑھے. یہ تو جو ہے ان کو چاہیے کہ اگر وہ اتنے اچھے بچے بن گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اب بات ماننا شروع کر رہے ہیں بقول ان کے، تو وہ پھر معافی بھی مانگ لیں. نہیں، اگر وہ معافی مانگ لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ بھی واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، پابندی کا فیصلہ تو ابھی آگے نہیں بڑھ رہا نا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب، ڈیسیشن تو انٹیکٹ ہے نا؟ آپ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پابندی سے متعلق فیصلہ ہوگا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر وفاقی حکومت مشاورت نہ کرے؟ دیکھیں، یہ تو جب وہ معافی مانگیں گے تو اس کے بعد بالکل سوچا جا سکتا ہے، لیکن حتمی بات تو نہیں کی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کا جو ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے وہ وفاق نہیں بلکہ صوبائی حکومت دیکھے گی، پنجاب. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پنجاب حکومت کو جائے گا تو پنجاب حکومت ملٹری کو کورٹس جو ہیں ان کو یہ معاملہ بھیج دے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد ہی ہوگا، وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، کیونکہ یہ مقدمہ ٹرائل کورٹ میں ہونا ہے اور ملٹری کورٹ بھی ایک طریقے سے ٹرائل کورٹ ہی ہوتی ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ وفاقی نوعیت کا نہیں ہے. یہ فیصلہ جو ہے صوبائی نوعیت کا ہے، کیونکہ ہائی کورٹس اور جو یہ سول کورٹس ہوتی ہیں یا ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں یہ صوبوں کے انڈر آتی ہیں. تو بالکل یہ صوبائی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا اور وفاقی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا. تو رانا صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ خان صاحب کا ملٹری ٹرائل آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جتنی 9 مئی کے حوالے سے جو بات ہوئی، جو واقعات ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ الٹیمیٹلی ملٹری کورٹس ہی کو جائے گا؟ دیکھیں، ہم تو پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے مطابق اگر کوئی بھی سویلین
فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کی پلاننگ, اس کی ایگزیکیوشن یا ابیٹمنٹ میں اس کا حصہ ہوگا تو اس کا جو ہے آرمی ایکٹ کے مطابق ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے ملٹری ایکٹ کے, آرمی ایکٹ کے. جی اچھا, لیکن اب آج بھی اگر آپ نے پی ٹی آئی کا موقف سنا ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہو یا پھر بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر جو سہولیات ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی, ڈیتھ سیل میں ان کو رکھا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جتنی باہر تنقید کر رہی ہے واقعی اتنی ہی تکالیف ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر؟ دیکھیں, پی ٹی آئی ایک پروپیگنڈا مشین ہے اور اس کا کام ہے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا اور نفرت کی سیاست پھیلانا اور پولرائزیشن کا ماحول رکھنا, تبھی وہ اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکتی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہاں جیل کے اندر ان کے پاس ایکسرسائز کی مشین موجود ہے. اب کس ڈیتھ سیل کے اندر ایکسرسائز مشین جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, وہاں چہل قدمی کی جگہ موجود ہے, گھر سے کھانا ان کو ملتا ہے, ڈاکٹرز آن کال ہیں, ہر لحاظ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. خان صاحب جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کرتے رہتے ہیں, ان کی جو ہے لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو بھی جو ہے جیل سے بیٹھے چلا رہے ہیں, بلکہ میجر فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ کون سا ایسا ڈیتھ سیل ہے جس سے ہر ہفتے خان صاحب پوری قوم کو اپنی بریف بھی کرتے ہیں, ان کے بیانات بھی چلتے ہیں, پھر وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں, ان کو ہدایات بھی دیتے ہیں اور اپنی پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسے معاملات وہ ڈیتھ سیل کا جو کوئی, بلکہ میں نے تو سنا تھا کہ کوئی آدمی جو ایک پرزنر جس کے اوپر ڈرگ ٹریفکنگ کے کوئی الزامات تھے, اس نے پٹیشن دائر کی ہے کہ مجھے بھی خان صاحب والی جو ہے وہ سہولتیں میسر کی جائیں جو خان صاحب جو ہے وہ میسر ہو رہی ہیں. تو ان کو تو لوگ چلیں ٹھیک ہے. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. جی 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 چلیں شکریہ رانا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. رانا احسان افضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو اسمبلی کے اندر اور باہر یا بانی پی ٹی آئی نے جو آج گفتگو کی ہے اسی معاملے پر ہم پی ٹی آئی رہنما احمد اویس صاحب سے گفتگو کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, جیسے بریک سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ آج پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے گفتگو بھی کی اور پارلیمان کے باہر بھی میڈیا ٹاک کی گئی. اب جو پی ٹی آئی کے حوالے سے مختلف چیزیں چل رہی ہیں اسی پر بات کریں گے. احمد اویس صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر قانون دان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ اب مذاکرات ہوں یا دیگر ایشوز ہوں, اس حوالے سے مختلف خبریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی آتی رہتی ہیں, گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے, لیکن بطور سینئر قانون دان آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ڈیویشن فرام کانسٹیٹیوشن ہے نا, دس از دا بگیسٹ چیلنج. جی, جو اپنے کنوینئنس کے پیش نظر گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے. جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, جہاں سوٹ نہیں کرتا وہاں سے اس کا ڈیبیٹ کر جاتے ہیں. یہ دس از دا بگیسٹ چیلنج. اور دوسرا بگیسٹ چیلنج یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ میں وہ ابھی آپ سمجھیے کہ وہ میچورٹی جو ہے ایجوٹیشن پالیٹکس کی نہیں ہے. They haven't gone through that experience ever. تو وہ ان کو اس کے لیے بھی ایک ضرور ہے کہ وہ ایک اس میں ایک ٹائم درکار ہوتا ہے, ایک ایج کے ساتھ وہ تجربے بہت سارے حاصل ہوتے ہیں. تو وہ ایک الگ آسپیکٹ ہے, لیکن اس کو دیٹ کین بی میٹ ود. اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہو گیا اور یہ بالکل انکمپیٹنٹ ہے. یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے, کیونکہ سنسیریٹی ہے, پرپز ہے کہ جی ہم نے اکٹھے رہنا ہے, اور عمران خان پارٹی لیڈر ہے, اور ہماری اسٹریٹجی جو ہے اس کو باہر نکالنے کی بھی ہے, اور ملک کو بھی صحیح ٹریک کے اوپر لانے کی بھی ہے, اور کانسٹیٹیوشنل رول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی اسٹرگل کرنی ہے. یہ آبجیکٹو سے تو وہ ڈیویٹ نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ہیلدی سائن ہے بہت. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں
کہ یہ کرائسس سے نکلیں گے اور الٹیمیٹلی جو زیادہ ایک جو مہاجرائی ہوتی نظر آ رہی ہے مستقبل قریب میں، وہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں مل کے یہ سپریم کورٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں یہ کوشش کریں گے کہ جی یہ جو فل کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے ریزرو سیٹس والی، اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر مختلف جو ہے ہیل و حجت تو آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ انیکٹمنٹ کی ہے جو بالکل کوئی قانونی آئینی جواز ہی نہیں ہے جس کا. اسی طرح سے اور اب یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کہ ایٹ دی ٹائم کہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے مہینے میں. آپ دیکھیں نا آج کل 1 ہے پرسوں جو ہے، جی ہاں پرسوں 1 سپٹمبر ہے اور اکتوبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. ایسی صورت میں نئے ججز کی سلیکشن کرنا لانا یہ کام تو نئے چیف جسٹس کا ہے کہ وہ دیکھیں گے بڑے سوچ بچار کے ساتھ. لیکن احمد عویض صاحب ہم نے جو سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کی یا پی ٹی آئی کی اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی، ہم اگر دیکھیں تو لیگل ٹیم نو ڈاؤٹ آپ بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن جو خان صاحب کی فیملی ہے، جو ان کی بہن ہے، وہ اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت قیادت ہے باہر جیل سے وہ شاید اتنی سنجیدہ نہیں ہے، یا وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب جیل سے باہر آ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کہیں نہ کہیں کوئی کمی پیشی ہے، وہ لیگل ٹیم ہو یا موجودہ قیادت ہو؟ وہ کمی پیشی تو ہے، کیونکہ اسٹریٹجی جو ہے میرے نزدیک، جو میری پرسنل اوپینین ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ 2 فولڈ ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اس میں ایک اس حد تک وہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا اس لیگل باؤنڈ کے اندر رہتے ہوئے اس میں بٹ آف ایگریشن ہو ٹو دی ایکسٹینڈ کہ وہ ایجیٹیشن کی شکل ایسی ہو کہ وہ موجودہ حکومت کو پتہ لگے کہ یہ اٹس اے تھریٹ ٹو دی گورنمنٹ. ایک تو یہ آسپیکٹ ہے، اور دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ جس وقت وہ اپنی جب لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر ایک نیگوسیشن کی ایک ٹیم تیار ہونی چاہیے ان کی، جو بڑے اچھے نیگوسیشن طریقے سے نیگوسیشن جو ہے وہ کر سکے. نیگوسیٹ کرنے کا ایک آرٹ ہے، اور بڑے اوپن اور بڑے حاضر دماغی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی اس میں علم کی بھی ضرورت ہے، تجربے کی بھی ضرورت ہے. بالکل، ہم قیادت کے اوپر بھی بات کریں گے جو جیل سے باہر ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں لیگل ٹیم ہی کے جو رکن تھے علی ظفر صاحب، ان سے کیسز واپس کیوں لیے گئے، یا یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں ود ان پی ٹی آئی، یہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ درست ہیں؟ اب تو بانی پی ٹی آئی خان صاحب کا یہ بیان بھی میرے سامنے ہے، اور انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے، ابھی تک موجود ہیں. تو یہ علی ظفر صاحب کا الگ ہونا یا اس سے ہٹ کے آپ اختلافات تو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہمیشہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے ہیں لیکن دوسرے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور اس میں ایلیمنٹ آف جیلسی بھی آ جاتا ہے. وہ ایک وہ جو ہے اینویس ایٹیٹیوڈ جسے کہ آپ کہتے ہیں، اور وہ کسی کو پروگرس ہوتا ہوا دیکھ کے یا اس کے نام اگر آگے زیادہ چل پڑا ہے تو اس کو خوش بھی نہیں ہوتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں ان کے لیے بہت اچنبھا کی بات تھی، کیونکہ جن حالات میں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ تو جو انہوں نے تو سیٹیں ٹکٹ جو ہے وہ زیادہ وکلا کو بھی دیے، اور بھی لوگ ایسے آنے انڈر دی ایک سرکمسٹانسز ایسے خراب تھے جن میں ان کو ایسا کرنا پڑا، اور اس کے باوجود لوگوں نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا اور ووٹ دے کے الیکٹ کر لیا. وہ اپنی سیٹ بچانا بھی چاہتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اس کو چلنے دیں، ایسی طرح کوئی اتنا لمبا چوڑا ایگریشن لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے الیکٹ ہو گئے ہیں چلتے آئیں. دیکھیے اسٹریٹجی جب تک نہیں بنے گی، جب تک عمران خان کے باہر آنے کا کوئی سلسلہ بھی کسی اسٹریٹجی کے پیش نظر ہوگا، ٹھیک، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے. لیکن یہ بتائیے گا احمد عویض صاحب کہ اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ حامد خان صاحب ہو گئے یا دیگر جو سینئر رہنما ہو گئے، وہ ہمیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آتے جس طرح وہ ماضی میں رہے ہیں، جس میں حامد خان صاحب کا بھی نام ہے. یہ جو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سینئر رہنما ہیں ان کا سائیڈ لائن پہ ہونے کی اصل وجوہات آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ اصل میں پارٹی لیڈر کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے
کہ آپ نے پارٹی سے کمٹمنٹ جو ہے، جن لوگوں کی بہت پرانی کمٹمنٹ ہے، ان کو اہمیت دینا، ان کو خود بلا کے آگے آپ کام کے لیے لے کر آئیں اور ان کو اسائنمنٹ دیں، ان کو کہیں کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو جب یہ نئے آپ سامنے اس طرح آ جائیں گے تو وہ جو اولڈ اور ایکسپیرئنس لیڈرشپ ہے وہ ضرور ان کو ایک دھچکا بھی لگے گا، اور وہ اپنے آپ کو اور محسوس کریں گے کہ وہ ان میں وہ کوآرڈینیشن کی شکل جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ بہت سارے لیکن احمد فیکٹر اویس ہیں. صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ بڑا کروشل ٹائم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے گفتگو کی، جو آپ نے فرمایا، آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو موجودہ قیادت ہے جیل سے باہر، ان کی تبدیلی میں کوئی اس کی ضرورت ہے کہ تبدیل کی جائے اور کسی سینئر رہنما کو لایا جائے جو ہینڈل کر سکے یہ چیزیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ایک تاثر بھی ہے؟ میرا خیال ہے تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان کو تحمل کا جو ہے ایک سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. وہ عمران خان از دا بیسٹ پرسن فار اٹ، کہ وہ ان کو تحمل سے، کہ جو بردباری اور تحمل، اور ان کو جو کور کمیٹی ہے اس کی جو ریشفلنگ کرنی چاہیے، اس کے اندر ایکسپیرئنس لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو مختلف ادوار سے گزر چکے ہیں اور مختلف ایکسپیرئنس ان کے سامنے جو انہوں نے دیکھا یا پارٹیسپیٹ کیا ایکٹیولی. تو وہ ایکسپیرئنس جو ہے نا، کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرئنس، وہ بڑی ضروری چیز ہے. اور اس کے لیے میرا خیال میں ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ سر. ناظرین، احمد اویس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور گفتگو کی انہوں نے خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں یا جو سینئر رہنما اس وقت سائیڈ لائن پہ ہیں، یا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید موجودہ وقت میں جو قیادت کی تبدیلی ہے وہ بھی ناگزیر ہے. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے پھر آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی کے اندر فیصلے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.